अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। एक खुसूसी एपिसोड के साथ आगाज़ में आप सबको, जहां पर भी हैं आप सबको दिली ईद मुबारक मेरी तरफ से, ABN न्यूज़ की तरफ से और डिबेट एट 8 की टीम की तरफ से। आज की जो खुसूसी नशस्त है, इसका एहतमाम जो है वो हमने किया है उस शख्सियत के साथ जो गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर और जो मीडिया लैंडस्केप है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया जो गुफ्तगू करते हैं, जो बयान देते हैं, एक ऐसे दबंग अंदाज में एक अपना तर्ज गुफ्तगू है उसमें करते हैं और फिर देखते ही देखते वो वायरल हो जाता है। बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू और गुफ्तगू के वो हिस्से जिनके ऊपर आजकल आपको पता है कि डबिंग करके लोग अपने मुंह हिलाकर जो है वो एक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक शख्स जिसको बहुत ही कम वक्त में इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिलते हुए नज़र आई, उनके साथ जो है वो आज की ईद के दिन की खुसूसी नशस्त का एहतमाम जो है वो हमने किया आपके लिए। और वो पहलू शेर अफजल मरवत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमूमन जब हम बात करते हैं, हम सियासत की बात करते हैं, अदालती मंजरनामे की बात करते हैं, पाकिस्तान में जारी एक जो खुसूसी सियासी सूरत हाल है उस पर बात होती है। लेकिन आज सियासत को टच अप ऑन ज़रूर करेंगे, लेकिन ज़रा लाइटर वे में मरवत साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके माजी के बारे में, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में और जो उनका हाल है उस हाल के बारे में अहवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। और आज माशाल्लाह आपने एहतमाम भी बड़ा ज़बरदस्त, पश्तून वैसे भी बड़ी रवायत के एतबार से मशहूर हैं अपनी मेहमान नवाजी के। नकवी साहब, खुश आमदीद आपको और आपकी टीम को, और आप सबको ईद मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मरवत साहब, पहले तो मुझे ये बताएं आगाज़ में कि एक साल पहले शेर अफजल मरवत, उनके इर्द गिर्द इतना बड़ा झमघट्टा नहीं होता होगा, इतना उनके साथ जो है वो आगे पीछे लोगों का रश जो है वो हम देखते हैं, जहाँ जाते हैं शम्मे महफिल बने हुए होते हैं, कहीं पर कहकों की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो एक साल वाली जो ईद है उसको आज की जो ईद है उससे किस तरीके से आप उसका मवाजना करेंगे? आज की ईद और गुज़िश्ता ईदों में फ़र्क ये है कि इस गुज़िश्ता एक साल में ज़िंदगी में जो इनकलाब आया है वो इसने सारी हमारी ज़िंदगी की रूटीन ही तब्दील कर दी। एक साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मेंबर नेशनल असम्बली हूँगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे पब्लिक में जाने के लिए या मुँह छुपाना पड़ेगा या PK और मास्क लगा के अपनी शक्ल छुपानी पड़ेगी। जिधर भी जाते हैं तो वहाँ पे लोग घेर लेते हैं तस्वीर के लिए, उनकी मोहब्बत है। लेकिन ये कतई अंदाज़ा ही नहीं था कि जो काम हम करने जा रहे थे और कर रहे थे गुज़श्ता एक साल में, ये हमें यहाँ पे ले आएगा ज़िंदगी। और वकालत करते थे रेगुलर, अब पार्टी की वकालत रह गई है, क्योंकि क्लाइंट को टाइम देने के लिए वक्त ही नहीं रहा, और जो रह जाता है बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं ताकि दाना पानी भी चले। ज़िंदगी में वो जो शब रोज़ थे, वो दिन शाम जो हमारा शेड्यूल था, वॉक करने का, पार्क में जिम जाने का या दफ्तर में कचहरी में, वो सारा बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज। तो ये इतनी लाइमलाइट में आके गुजारी जाने वाली ज़िंदगी है, इसमें बंदे की रूटीन भी मुतासर होती है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी भी मुतासर होती है, उसका एक हल्का अहबाब होता है। आप सबसे जुड़े हुए हैं या आपकी सियासत ने आपको बहाकर कहीं और पहुंचा दिया? मुझे ज़िंदगी में जो सबसे अच्छे लम्हात मेरे ज़िंदगी में होते थे वो मेरी अपनी फैमिली के साथ ड्राइविंग हुआ करती थी। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे जाना? लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर या बैरून मुल्क भी जाते थे, लेकिन ड्राइविंग उनके साथ, उनको बैठा के, छोटे को गोद में बैठा के मैं ड्राइव करता था, बच्चे मेरे साथ होते थे, और ये बेसिकली मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात होते थे। एक एक लम्हा मैं गिनता था। वो अब इस ज़िंदगी ने मुझसे छीन लिए हैं। तो बेगम एक ही है आपकी? जी, फिल वक्त तो एक ही है। और इरादा भी यही है ना कि एक ही होगी? या ये बस अल्लाह रहम करे, एक ही है। और मेरा ख्याल है ये इरादे मेरे नहीं है, लेकिन फिल वक्त मैंने इसलिए कहा और कि आपने किस तरह एज्यूम कर लिया कि इस न्यूक्लियर दौर में कोई दो बीवियाँ पाल सके। न्यूक्लियर दौर का क्या ताल्लुक है इसके साथ?
یہ نیوکلیئر لفظ لٹرری لفظوں میں جو ایک فیملی ہوتی ہے اس کو نیوکلیس کے ساتھ آپ نے نیوکلیئر جو ہے وہ نکالا ہے. تو ماشاءاللہ بچے آپ کے 3 ہیں. جی ہاں. اور بچوں کے ساتھ آپ کی بانڈ کیسی ہے؟ ایک ظاہر ہے کہ آج سے آپ 1 سال پہلے کی اگر بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ڈرائیونگ پہ جاتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، تو گزشتہ 1 سال میں تو آپ ٹیلی ویژن سکرینز پہ نظر آتے ہیں، جلسوں میں نظر آتے ہیں، ریلیوں میں نظر آتے ہیں، جیل کے باہر نظر آتے ہیں. تو بچوں کو ٹائم 1 سال میں 1 دفعہ بھی بچوں کو نہیں نکال سکا. اچھا، کہیں آپ کا جانا 1 آنا سال گھومنا میں پھرنا نہیں؟ ٹائم نہیں ملا، اور اگر ملتا بھی تو میں سیکیورٹی کی وجہ سے بھی ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہوں. اور سیکیورٹی کے علاوہ ٹرالنگ ہوتی ہیں، لوگ ویڈیو بناتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بچے، میری فیملی وہ منظر عام پہ کوئی ان کی تصاویر لائے. یا لیکن ایز اے فادر آپ نے ان کو ظاہر کمپنسیٹ بھی کرنا ہے، تو عید کا موقع ہے. کیا بچپن میں آپ بھی اب والدین سے سب کو عیدیاں ملتی ہیں، بچوں کی بھی اسی قسم کی خوشیاں ہوتی ہیں، تو عیدی تو دی ہے نا آپ نے ان کو؟ کیا کتنے نوٹ آپ کے خرچ کروا دیے بچوں نے؟ ہمارے دور میں ہمیں عید پہ چونی ملا کرتی تھی. چونی مجھے یاد ہے، 4 آنے کو چونی کہتے تھے، اور چونی بھی بڑی چیز ہوا کرتی تھی. اچھا، میرا خیال ہے کہ مجھے نا یہ چیز جو یہ آپ بتا رہے ہیں نا، یہ فنومینا جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو 1 روپے اس میں 4 چونیاں ہوا کرتی تھی. جی ہاں، 4 اور چونی، ان میں سے ایک چونی جو ہے وہ 1 روپے کا چوتھا حصہ جو ہے اس وہ پہ آپ کو عیدی 25 پیسے لکھے ہوتے تھے. صحیح. اور ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ہمیں اسکول خرچ 2 آنے بھی ملا کرتے. یہ آپ ویسے میاں محمد نواز شریف کے کون سے دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میاں محمد نواز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھا. اچھا، یہ اس وقت کی بات 85 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میں اسکول میں تھا. تو اب میاں شہباز شریف کے آتے آتے عیدی کتنی ہو گئی ہے؟ بچے کتنے پہ راضی ہو جاتے ہیں؟ آپ تو چونی پہ راضی ہو جاتے ہیں. نہیں، ہمارے دور میں 2 آنے پہ ہم اسکول، چونی تو ہماری عیدی ہوا کرتی تھی نا، 2 آنے ڈبل. صحیح. اور ابھی اگر آپ رفلی اندازہ کرو، میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ 6 سال کا ہے. صحیح. اور اس نے 10,000 روپے لیے ہیں. 10,000 روپے لیے. تو ہم نے میاں صاحب کے 4 آنے، چیف منسٹری سے چھوٹے میاں صاحب کی پرائم منسٹری تک جو ہے وہ 4 آنے سے 10,000 تک کا 10,000 تک کا سفر کر لیا. تو اس میں بیگم صاحبہ کا بتائیں کہ کیا گفٹ تھا آپ کا اس مرتبہ؟ اچھا، ہمارے ہاں عید پہ بیگمات کو کوئی گفٹ نہیں دیتے ہیں. اچھا. البتہ وہ جن پیسوں سے ہم گفٹ خریدتے ہیں وہ آلریڈی انہی کے جیب میں ہوتے ہیں. تو سمجھیں کہ سارا سسٹم ہی ادھر ہوتا ہے. اچھا، آپ کے بارے میں ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ نے 1-2 ٹاک شوز میں تذکرہ بھی کیا اپنی تعلیم کا. شروع کہاں سے کیا؟ یہی بننا چاہتے تھے جو بن گئے؟ وکالت ہی کرنی تھی؟ یہ کب ذہن میں آیا؟ یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں یہ بھی نہیں کر سکا، وہ بھی نہیں کر سکا، تو چلو یہ کر لیتے ہیں. تو وکالت بائی چوائس ہے یہ جو پروفیشن ہے، لیگل فریٹرنٹی کا حصہ بننا، یا یہ حادثاتی ہے؟ میرا تعلق ہی سیاسی خاندان سے ہے. صحیح. میرے سسر، میرے فادر ان لا MNA تھے، ممبر نیشنل اسمبلی. میرے انکل چچا جو تھے وہ 3 دفعہ MPA رہے. میرے ایک اور انکل ہیں، اس کی بہو یعنی میرے کزن کی وائف، وہ بھی ابھی MNA ہیں اسی ایوان میں ہمارے ساتھ، لیکن وہ نون سے ہیں. اچھا، آپ کی نون لیگ میں رشتہ داری ہے؟ نون لیگ میں نہیں ہے رشتہ داری تو ہم نون لیگ والوں کی ہمارے گھر میں. نہیں تو ایک دوسرے کے دونوں رشتہ دار ہوتے ہیں ہاں، نا، اگر ان کے پھر اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے تو سمجھے کہ رشتہ دار ہیں. ہمارا ایک بھتیجا ہے، وہ مولانا صاحب کا داماد ہے. تو آپ کی فیملی میں جو MNAs رہے ہوں گے، وہ ظاہر ہے کہ PTI تو اس وقت وجود نہیں رکھتی ہوگی، اس وقت بھی MNA رہے ہوں گے. تو آپ کی چوائس PTI ایونچولی کیسے بنی؟ آپ سیاست جو ہے وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے بھی کر سکتے تھے، JUIF کے پلیٹ فارم سے بھی کر سکتے تھے. JUIF کے پلیٹ فارم سے میں نے کی 7-8 سال میں نے مولانا نہیں، اس کو کنٹینیو بھی تو کر سکتے تھے. نہیں کنٹینیو، میرے خیال میں وہ وقت ہی میں نے ضائع کیا، وہ میری بے وقوفی تھی. اور میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ مجھ جیسے آدمی نے کس طرح 7-8 سال اس شخص کے ساتھ ضائع کیے. شاید آپ اس کو ظرف کہہ لیں، یا شاید یہ کہہ لیں کہ جی ہم
ہمیں برا لگتا ہے کہ کوئی آدمی پارٹی چینج کریں. مولانا صاحب جو تھے ان کے ساتھ وقت جو گزارا نا وہ میں نے شدید غلطی کی تھی. ایک وقت ضائع کیا میں نے اپنی زندگی کا. رانگ پلیٹ فارم پہ رانگ نمبر کے ساتھ تھا میں. رانگ پلیٹ فارم اور رانگ نمبر. اچھا سیاست پہ میں نے بات ابھی نہیں کرنی تھی, سیاست پہ تو ہم نے آگے چل کے بات کرنی تھی. وہ جو آپ کی جو آغاز ہے, ابتدا ہے لکی مربت سے, ظاہر ہے کہ آن ورڈز سٹڈیز وغیرہ کہاں کی, اور یہ وکالت والا معاملہ جو ہے. وکالت میرے خاندان میں جج بھی ہیں کافی اور وکیل بھی ہیں. میرے ایک انکل چچا بھی وکیل رہے ہیں, اور وکیل جو ہیں وہ میں بائی چوائس بنا. اچھا. ہاں, اور اس کے بعد جو ہے تعلیم میں نے ابتدائی اپنے علاقے اور بینسم کالج سے کی, پھر ہائر ایجوکیشن میں نے پشاور یونیورسٹی سے کی, صحیح, اور پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے میں یو کے گیا, اور ساتھ میں ادھر میں جب جج بن گیا تو میں نے LLM بھی کی ہیومن رائٹس میں, اور جب ملازمت سے استعفیٰ دیا تو پھر میں دوبارہ انگلینڈ گیا. وہاں سے میں نے پھر انٹرنیشنل لا میں LLM کیا, انٹرنیشنل کمرشل لا میں. اچھا, تو برطانیہ گیا آپ کے GDL دو کیا انگلینڈ سے, دو ایکسپیرینسز. لنکن ان گیا. تو اس کے علاوہ میں نے اسٹڈیز کی کتابوں کے ساتھ, ادب کے ساتھ کافی میری یہ اٹیچمنٹ رہی ہے. مجھے لگتا ہے زیادہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح کے آپ ڈائلاگز بولتے ہیں, آپ جو ہے وہ ادب کے ساتھ ساتھ آپ فلمیں بھی بہت دیکھتے رہے ہیں. نہیں, فلمیں تو میں دیکھتا ہوں لیکن انگلش موویز دیکھتا ہوں. میں انڈین میں نے جوانی میں تو کافی دیکھی ہے. اب جو ٹیسٹ ہیں ذوق, وہ نیٹ فلکس پہ جو سیریز آتی ہے, سیزن جو ہوتے ہیں, اس میں کوئی مار دھاڑ والے دیکھتے ہیں یا مار داڑ, وہ جو پالیٹکس والے خاص قسم کے مار دھاڑ والے؟ ہاں, وار موویز مجھے بہت اچھی لگتی ہے. یہ کیا علاقے کا اثر ہے, یہ شخصیت ہے, یہ مزاج ہے, یہ نہیں مطلب ہے میرے, اب دیکھیں اب آپ کو, مجھے علم نہیں ہے لیکن شاید آپ کو یہ جو نیچرل لائف جو ہوتی ہیں, جوان یہ نباتات دکھاتے ہیں, کیا بولتے ہیں وہ, نیشنل جیوگرافک. تو مجھے تو یہ لگتا ہے آپ نیشنل جیوگرافک کے شوقین ہوں گے, کیونکہ آپ کی شخصیت ہی اتنی نفیس ہے. میں بچپن سے یہ ہسٹوریکل موویز, میں نے ہسٹری میں بھی ماسٹر کیا ہے, MA کیا ہے, اور میں ہسٹری کو پڑھنے کا اور ہسٹری میں ماسٹر کر کے ایک سینس میں نے ڈیولپ کی ہے کہ میں بعض اوقات ہسٹری میں چلا جاتا ہوں. تو ہم یہ ہسٹری کے ساتھ ساتھ فکشن میں نہ نکل جائیں. آپ کو پتہ ہے نا, مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ مجھے ہسٹری میں فکشن پسند ہے, اور پھر وہ ایک پورا وہ بنا تھا, پھر انہوں نے بہرحال ایکسپلینیشن بھی دی. بٹ لیٹس جسٹ اسٹک ٹو شیر افضل مروت. مریم نواز صاحبہ کی علم و ادب کے ساتھ ان کی گہری وابستگی اور دانش, بلاغت, فراست جو اس کی ذات میں متمکن ہیں, موجود ہیں, اسی لیے تو انہوں نے کیا تاریخی جملہ بول دیا کہ میں ہسٹری میں فکشن کی طرف ٹریول کر جاتی ہوں. ماشاءاللہ. چلیں ہم فکشن سے ذرا ریالٹی کی طرف آتے ہیں واپس, جو پاکستان ہے, پاکستان کے ماحول میں. تو شیر افضل مروت صاحب نے سیاست شروع کر دی, اور سیاست کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رانگ پلیٹ فارم اور رانگ نمبر کے ساتھ آغاز کے بہت سارے سال ضائع کیے. تو آپ لائم لائٹ میں تو وہ PTI میں آئے ہیں 9 مئی کے بعد. جو آپ کا ایک فیم ہے وہ ایک دم ڈیولپ ہوا, جس وقت دیکھا کہ ساری جو مین سٹریم لیڈرشپ تھی وہ تتر بتر ہو گئی, روپوش تھے, اور وکلا جو ہے وہ اپنے کالے کوٹ کے بلبوتے کے اوپر کچھ نہ کچھ, لیکن پھر اس میں بھی پھر کیٹیگریز تھیں. کچھ لوگ تھے جو بہت آگے تھے, فور فرنٹ پہ تھے, گفتگو کر رہے تھے. تو اس سے پہلے آپ کی وابستگی PTI کے ساتھ کتنے وقت سے تھی؟ 2017 میں نے PTI جوائن کی اسد قیصر صاحب کے وساطت سے. خان صاحب کے گھر گیا بنی گالہ میں, انہوں نے مجھے مفلر پہنایا, وہ تصویر بھی میرے دفتر میں موجود ہے. صحیح.
اور میرے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پہ بھی ہیں. 2017 میں پی ٹی آئی میں آنے کے بعد میں اپنی وکالت کے ساتھ ہی مصروف رہا. اپنی جو لائف تھی یعنی لائرز ونگ. نہیں، لائر ونگ کبھی میں کوئی اتنا زیادہ کوئی خاص یہ نہیں تھا، کیونکہ میں بہت ہی مصروف ترین وکلاء میں سے تھا. تو سیاست یا سیاسی جو ونگ تھا یہ لیف کا، بس جو پارٹی لیڈر تھے چند ایک کو جانتا تھا. اور خان صاحب سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی جب وہ پرائم منسٹر تھے. خان صاحب سے سلام دعا تھی. مئی 2022 میں خان صاحب نے مجھے بلایا، اور پھر چونکہ کرمنل پریکٹس تھی اور ان پہ مقدمے بننا شروع ہوئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے مئی 2022 سے لے کر مئی 2023 تک کا جو دورانیہ تھا وہ چھوٹے چھوٹے کیس تھے. خان صاحب آتے تھے، ہم جاتے تھے ان کے ساتھ عدالتوں میں. چھوٹے چھوٹے کیسز تھے تو وکالت بھی چھوٹی چھوٹی تھی. اور اس دوران جو ہے خان صاحب کے ساتھ بے شمار میٹنگز ہوئی. ان کو نزدیک سے دیکھا، ان کی ذات کی خوبیاں جو ہیں ان کا انکشاف ہوا، اور پھر جتنی زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی اتنی زیادہ اسی کے سہار میں ہم جکڑتے چلے گئے. تو جو وکیل ہوتا ہے وہ صرف وکالت نہیں کرتا، وہ اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ مشورے بھی دیتا ہے، سمجھاتا بھی ہے. آپ جو ہے وہ پارٹی جو ہے اس میں نہیں، میں ایسا وکیل رہا ہوں کہ مجھے آج بھی اپنے آپ پہ ذرا تھوڑا سا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر میری اس طرح ہی تبدیل ہوئی. میں امپریس ہونے والا بندہ نہیں تھا کسی سے بھی، اور نہ میں مطلب یہ ہے کہ وکالت میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں کوئی ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ میں کسی کو مرشد کہوں گا، اور ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جہاں وکالت کو میں بیسیکلی بہت ہی ایک عظمت پر مشتمل ایک ایسا پروفیشن جو گریس کی معراج ہے. اور میں وکیل کو دوسروں کو بھی منع کرتا تھا. جب یہ سیاستدانوں کے آگے پیچھے بھاگا کرتے تھے تو میں انہیں کہتا تھا کہ یہ وکالت کے پیشے سے مطابقت نہیں کرتی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بے خود ہو کہ ہم خان کے آگے پیچھے وہی کام میں کرنے لگا جن کا میں دوسروں کو نہ کرنے کی تلقین کرتا تھا. نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مزاج بھی ایسا نہیں تھا. یہ پاکستان کے اچھا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اس کے اوپر اوپن اور فرینک ہو کے ذرا بات کریں. یہ جو کلٹ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا ایک کلٹ ہے اور کلٹ فالوئنگ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایک شخصیت کے زیر اثر ہیں اور اس میں نظریہ نہیں ہے. وہ یہ کہے گا تو آپ یہ مان لیں گے، وہ دوسری بات کرے گا تو آپ دوسری بات مان لیں گے. یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کون سا جادو کیا ہوا ایسا؟ یعنی ووٹر ٹرن آؤٹ ہم اس کو مان لیتے ہیں جو الیکشن کمیشن کا ڈیٹا ہے، اس پہ بھی سب سے بڑی جماعت تو انہی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی. کیا ہے ایسا جو آپ نے قریب آنے پہ دیکھا؟ قطع نظر اس کے کہ ان کی ماضی میں جو ملک کے لیے خدمات رہی ہیں اور جنہوں نے اس کی پروفائل کو بنایا ہوا ہے، یہ شوکت خان ہاسپٹلس ہو گئے یا یونیورسٹیاں ہو گئی یا کرکٹ ہو گیا یا ان کی جو گورنمنٹ کے دوران ریفارمز تھے، اس چیپٹر کو ایک علیحدہ طور پہ رکھ لیتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ لوگ کیوں کر یہ امپریشن لے رہے ہیں کہ ایسا سحر میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کلٹ کسی بو لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے، آپ کا سوال یہ ہے. تو میں جواب یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان کی ماضی کی خدمات کو علیحدہ رکھ دیں اور اس کی شخصیت کو علیحدہ رکھ دیں. یہ ماضی کا ان کا سارا پروفائل مجھے پتہ تھا نا، یہ کیا ہے، اور یہ چیزیں شاید مجھے امپریس نہیں کر رہی تھی. اور میں ان کی پارٹی میں آیا تھا 2017 میں. اس وقت یہ سوچ کر آیا تھا کہ جو انہوں نے ریفارمز کی تھی 2013 میں کے پی میں حکومت بنانے کے بعد، خان صاحب نے ریونیو میں کی، پولیس میں کی، ایجوکیشن میں کی، ہیلتھ میں کی، کے پی میں، وہ ریفارمز واقعی بڑی لاجواب تھی اور بڑی ہی لارج سکیل پہ عوام جو ہیں وہ سراہنے لگے. اور یہ حقیقت ہے. دور جو تھا وزیر اعلیٰ گرچہ پرویز خٹک تھا، لیکن اس دور کی اصلاحات جو ہیں وہ ایک ہاربنجر تھے، نقیب تھے. تو ان اصلاحات کو دیکھتے ہوئے یہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ مقبول ہونے لگی
اور میں باقی چونکہ انہوں نے میرٹ متعارف کرایا، یہ سفارش کی بھرتیاں ان کے دور میں ختم ہوئی، پہلی دفعہ کے پی میں ساری بھرتیاں سفارش پہ ہوتی تھیں، انہوں نے جناب یہ اشتہار متعارف کرایا، ہر جاب کے لیے اشتہار ہوگا، ایٹا یعنی کہ جو بھرتی کرنے والا محکمہ تھا ان کا اختیار ہی ختم کر دیا، اور وہ پروفیشنل ٹیسٹنگ سروسز جو صحیح وہ بھرتیاں کرنے لگے۔ پھر ہیلتھ میں اسپتالوں میں اعلیٰ انتظار ہم نے دیکھی تھی، اور پھر تبدیلی دیکھی، پھر سب سے اہم تبدیلی پولیس میں لایا، پولیس کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ 2016 میں پولیس ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت سپاہی سے لے کر ایڈیشنل آئی جی تک تبادلے صرف آئی جی کرتا ہے، وزیر اعلیٰ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے بہترین پولیسنگ دیکھی کے پی میں، بہت قربانیاں دی کے پی پولیس نے اس دور میں دہشت گردی کے اگینسٹ، اور یہ ساری اصلاحات خان لایا تھا۔ تو آپ بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں، 2017 کی ان اصلاحات کو دیکھ کے میں 2013 میں شامل ہوئے تھے میں شامل ہوا۔ اب اس کے بعد اس کی شخصیت میں جو سحر تھا، یا جو یہ اصل میں کیا تھے، وہ مجھے 2022 مئی سے لے کر 2023 مئی تک اس کا ادراک ہوا۔ صحیح، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ عید کے موقع پہ خصوصی گفتگو جاری ہے، اور 2022 سے 23 کے دوران کیا واقعات پیش آئے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔